बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश खुरम होंगे। हमारा आज का मौजू है साल अव्वल की फैज़ अहमद फैज़ साहब की पहली गज़ल। अहम है फैज़ साहब, गज़ल अहम है, नुक्ता निगाह से अहम है, तवज्जो रखिएगा। सबसे पहले हम तारुफ देखते हैं फैज़ अहमद फैज़। 20वीं सदी के अजीम शायर, जो सदी अभी गुजरी, अब तो 21वीं स्टार्ट हो गई। 20वीं सदी में जो बड़े बड़े शायर आते हैं, बड़े मोहतरम शायर हैं, ज़ाहिर है सबसे पहला नाम तो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का है 20वीं सदी में। उनके बाद जो 20वीं सदी में एक अजीम नाम नज़र आता है वो फैज़ अहमद फैज़ साहब का है। बल्कि अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि पिछली सदी के दो हिस्से बनते हैं, आधी सदी आज़ादी से पहले की, आधी सदी आज़ादी से बाद की। तो अगर हम ये कहें कि आज़ादी से पहले के हज़रत अल्लामा इकबाल सबसे बड़े शायर हैं, और आज़ादी के बाद के यानी अगर पाकिस्तानी अदब की बात करें तो उसके यकीनन सबसे बड़े नाम फैज़ अहमद फैज़ 20वीं सदी के तो अजीम शायर हैं, लेकिन पाकिस्तानी अदब के अजीम तरीन शायर हैं। जब हम पाकिस्तानी अदब की बात करते हैं हमें फैज़ साहब से बड़ा कोई नाम नज़र नहीं आता। मुझे ज़ाती तौर पर ये सादत रही, मैं फैज़ साहब के करीब रहा, फैज़ साहब को देखा, सुना। जो लोग भी फैज़ साहब के करीब रहे, फैज़ साहब को जाना, तो आप देख रहे होंगे मैं लफ्ज़ फैज़ साहब बोल रहा हूँ। मैंने किसी के मुंह से फैज़ नहीं सुना। जो इनके करीब रहे वो हमेशा फैज़ साहब ही कहते हैं। मुंह से फैज़ निकले तो यूँ लगता है जिस तरह हमने कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी। अगर मैं उर्दू के अजीम शायरों की बात करूँ तो यकीनन सबसे बड़ा नाम तो मिर्ज़ा गालिब का ही है, यकीनन। मगर गालिब को मैं सिर्फ गालिब कहूँगा, लेकिन जब अल्लामा इकबाल की बात आएगी तो मैं कहूँगा हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। और जब फैज़ अहमद फैज़ की बात आती है तो मुंह से निकलता है फैज़ साहब। ये एक मकाम था फैज़ अहमद फैज़ साहब का। तरक्की पसंद इनकलाबी शायर है। तरक्की पसंद नज़रियात भी है, एक तहरीक का नाम है। ये तहरीक क्या थी? तरक्की पसंद तहरीक ये थी कि अदब बुराए अदब ना हो, बल्कि अदब बुराए मकसद हो। अदब बुराए अदब क्या होता है कि शेर ऐसा हो, खूबसूरत हो, अल्फाज अच्छे हो, खूबसूरत तरकीबात इस्तेमाल की जाए, पढ़ा जाए तो मज़ा आए और वाह वाह की कैफियत हो, यानी अदब में अदब का अंसर नज़र आए, वो था अदब बुराए अदब। आप देखिए पुराने इतने शायर थे, अदब बुराए अदब है। लेकिन फिर एक तहरीक शुरू हुई कि नहीं जी, अदब बुराए मकसद होना चाहिए। अदब सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी अय्याशी का ज़रिया नहीं है, बल्कि अदब से आप आला मकासद हासिल कर सकते हैं। अदब के ज़रिए आप सोई कौम को जगा सकते हैं, उनमें एक वलवला पैदा कर सकते हैं, उनमें एक उमंग पैदा कर सकते हैं, उनको आप जो इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे बड़े सगीर पाक व हिंद के वाले से जब हम ग़ुलाम थे तो आप उनके अंदर एक तहरीक ला सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी तहरीक चली मकसदियत पसंदी की, जिसको तरक्की पसंद तहरीक भी कहते हैं। आप उसके बुनियादी रहनुमाओं में से थे। चंद और लोग थे, उनके साथ मिलकर आपने तरक्की पसंद तहरीक शुरू की। किस चीज़ के बारे में? कि अदब बुराए अदब ना हो, बल्कि अदब बुराए मकसदियत होना चाहिए। अदब से हम आला मकासद को हासिल कर सकते हैं। तो मैंने बात की तरक्की पसंद शायर है, इनकलाबी शायर है। इनकलाब की बात करते हैं, जुल्म के साथ, जालिम हुकूमत के साथ, जालमाना कुव्वतों के साथ वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, मफामत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी का अमल भी यही है कि जुल्म से टकरा जाओ, जुल्म की ताकतों से टकरा जाओ। जालिम को ख़त्म कर दोगे तो सबका भला हो जाएगा, और अगर जालिम के हाथों मारे गए तो उस जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। आप इनकलाब की बात करते हैं, मुकम्मल इनकलाब की बात करते हैं, एक ऐसे इनकलाब की बात करते हैं जहाँ जालिम ना हो,
جہاں عوام کو بنیادی حقوق حاصل ہوں، عوام خوشحال ہوں، اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے، اس کے لیے وہ ایک انقلاب کے خواہ بھی ہے، انقلاب کے دائی بھی ہے، اور اس کے لیے اپنا بھرپور کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ تو فیض صاحب ترقی پسند انقلابی شاعر ہیں۔ ابھی میں نے آپ سے بات کی، ظلم اور ظالم سماج کے خلاف توانا آواز ہے۔ ذہن میں رکھیے، فیض صاحب کا ایک عظیم مرتبہ یہ بھی ہے، صرف شاعری کی حد تک نہیں، وہ عملاً ظلم کی طاقتوں سے ٹکرائے، پاکستان بننے سے پہلے بھی انگریز سماج کے خلاف اور پاکستان بننے کے بعد بھی وہ غلط کو غلط کہتے رہے۔ ہمارے ہاں جو ڈکٹیٹرشپ رہی، جو ظلم کی حکومتیں رہی، ان سے وہ بارہا ٹکراتے رہے۔ دیکھیے، دو طرح کے ادب ہوتے ہیں، ایک جس کو آپ کہتے ہیں ڈرائنگ روم کا ادب۔ ڈرائنگ روم کے آپ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے شاعری کر رہے ہیں اور ظلم کو للکارے، وہ ایک اور بات ہے۔ شاعری میں ظلم کو للکارنا ایک اور بات ہے، عملی طور پر پریکٹیکلی ظلم کے خلاف جدوجہد کرنا ایک دوسری بات ہے۔ تو فیض صاحب کون ہے؟ وہ ظلم کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، خود بھی ظلم کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، اور عوام کو بھی راغب کرتے ہیں کہ ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے۔ یعنی فیض صاحب کی جدوجہد صرف قلمی نہیں ہے بلکہ عملی جدوجہد ہے، ظلم اور ظالم سماج کے خلاف عملی جدوجہد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ چیز فیض صاحب کو بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ میں اگر اپنی بات آپ سے ذاتی مشاہدات آپ سے شیئر کروں، میں بہت سے ایسے شاعروں کو جانتا ہوں جو شاعری میں تو بہت عظیم ہے لیکن عملی زندگی میں اس سے مختلف ہے۔ یعنی ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، لیکن جہاں تک فیض صاحب کا تعلق تھا، ان کی عظمت اس بات میں بھی ہے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے۔ جو بات وہ شاعری میں کرتے ہیں عملی زندگی میں بھی ویسے ہی تھے۔ شاعری میں جتنے عظیم نظر آتے ہیں، عملی زندگی میں میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ عظیم شاعر تھے فیض احمد فیض صاحب۔ یعنی ظلم کے خلاف توانا آواز ہے، اور عملی طور پر بھی ضرورت پڑی تو ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس کے لیے جیل بھی جاتے ہیں، اس کے لیے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرتے ہیں۔ جی بتایا بھی آپ کو، ترقی پسند تحریک کے بانی ہے، سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کی مخالفت کرتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ ہمارے ملک میں اسی نظام کی نحوست کے سائے ہیں، امریکہ کا سرمایہ دارانہ نظام۔ اس نظام میں عزیز طلباء، اس نظام میں کیا ہے؟ یہ نظام ایسا ہے جو امیر کو امیر ترین کیے چلے جا رہا ہے اور غریب کو غریب ترین کیے چلے جا رہا ہے۔ یعنی امیر کچھ بھی نہ کرے، بیٹھے بٹھائے، کچھ سسٹم ایسا ہے، اس کی دولت اپنے آپ بڑھ رہی ہے، ملٹیپلائی ہو رہی ہے، اور غریب بیچارہ صبح سے رات تک کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، انسان بن کر نہیں، مشین بن کر کام کرتا ہے، جانور کی طرح تو گدو کرتا ہے، اور پھر بھی اپنی اور اہل خانہ کی 2 ٹائم کی روٹی نہیں پوری کر سکتا۔ اس میں اس کا قصور نہیں، قصور اس سرمایہ دارانہ نظام کا ہے۔ جاگیردارانہ نظام ہمارے ہیں، بڑی بڑی جاگیریں ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو اپنی زمینوں کی پرواہ ہی نہیں ہے، ایون کہ وہ یہاں تک کہ وہ جانتے بھی نہیں ہے کہ ان کی زمینیں کہاں ہیں۔ آپ چاہتے ہیں اس جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہو، اس سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ ہو، تاکہ لوگوں کو بنیادی حقوق ملے، ان کو بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا موقع ملے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کے پاس ترقی کے یکساں مواقع ہوں۔ ذہن میں رکھیے عزیز طلباء، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب میں برابر دولت بانٹ دی جائے، امیر غریب تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن غریب کے پاس موقع تو ہو کہ اگر وہ چاہے تو ترقی کر سکے، آگے نکل سکے، اور یہ سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام میں ممکن نہیں ہوتا کہ ایک غریب آدمی محنت کے بلبوتے پہ آگے آ سکے۔ بین الاقوامی طور پر امریکہ کے معاشی نظام کے خلاف روس میں ایک تحریک چلی، کمیونسٹ تحریک، اور پھر ایک بہت بڑا انقلاب بھی آیا، کمیونسٹ انقلاب آیا، جس میں امریکی سرمایہ داری نظام کے خلاف ایک نظام پیش کیا گیا، اشتراکی نظام۔ اس نظام میں کیا تھا کہ تمام چیزیں حکومت کی ملکیت ہوں گی، لوگوں سے کام لیا جائے گا، اور ان کو ان کی ضرورت کے مطابق اخراجات وہاں پہنچائے جائیں گے۔ اس سے کیا ہوا؟ غریب کو ایک طرح کا ریلیف ملا،
وہ جو بھوکے تھے ان کو روٹی ملی، تو ایک بہت بڑا انقلاب تھا امریکی نظام کے خلاف۔ روس میں کمیونسٹ انقلاب آیا، فیض احمد فیض صاحب اس کے حامی ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح روس میں اشتراکی انقلاب آیا ویسا ہی کمیونسٹ اور اشتراکی انقلاب ہمارے ملک میں بھی آئے تاکہ غریب کو حقوق ملے۔ نہ صرف کمیونسٹ انقلاب کے شدید حامی ہیں بلکہ اس کے نظریات کا پرچار بھی کرتے نظر آتے ہیں اور بھرپور طریقے سے اپنی شاعری میں اس انقلاب کو بیان کرتے ہیں۔ یہ انقلاب دراصل کیا تھا؟ ابھی آپ سے عرض کی، امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک طرح کا ریاکشن تھا۔ 1971 سے لے کر 1987 تک بڑی دھوم رہی اس انقلاب کی۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے دانشور متاثر ہوئے، فیض احمد فیض صاحب ایک بڑا نام ہے، لیکن یہ وقت تھا کہ حکومت وقت نے پابندی لگائی ہوئی تھی اشتراکی انقلاب پر۔ جرم سمجھا جاتا تھا اشتراکی لٹریچر اپنے پاس ہونا روس کے سرخ انقلاب کا، مگر یہ اپنے نظریات پر قائم رہے اور بھرپور طریقے سے کمیونسٹ انقلاب کے نظریات کی حمایت کرتے رہے۔ اور اس کی حمایت کا کیا مطلب تھا؟ کہ مزدور اور کسان کو ان کے حقوق دیے جائیں، اس بڑے نظام کا خاتمہ۔ اسی بنیاد پر آپ کو روس کے لیڈر لینن کے نام پہ ایک پرائز ہے، بہت بڑا پرائز ہے، انسان دوستی پر آپ کو لینن پرائز بھی ملا۔ لیکن کیونکہ غلط کو غلط کہتے تھے تو سیدھی بات ہے حکومت وقت کو تو بہتر نہیں لگتے تھے، نہیں بھاتے تھے، کیونکہ حکومت کے خلاف بات کرتے تھے، لہٰذا ان کو 1951 میں 1951 میں راول پنڈی سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا اور اس میں ان کو سزا بھی دی گئی، جس پہ اگرچہ بعد میں سزائے موت ان کو دی گئی تھی۔ اور یہاں بتانا آپ کے لیے اہم ہوگا کہ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز زندگی ہوتی ہے۔ فیض صاحب کو جب سزائے موت تک دی گئی تو اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے اصولوں پر کمپرومائز کر لیں، حکومت کے خلاف بولنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کو باعزت بری کر دیں گے۔ مگر فیض صاحب کی عظمت اسی بات میں ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں وطن کے لیے ایک جان تو کیا، ایسی سینکڑوں جانیں بھی قبول کرنے کو تیار ہوں۔ یعنی انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ الگ بات کہ اس سزا پہ عمل نہ ہو سکا، حکومت کا تختہ پلٹ گیا، نئی حکومت آئی اور آپ کی سزا معاف ہو گئی، مگر آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا۔ ابھی آپ سے عرض کی کہ سیاسی رہنما ہیں، حکومت کے خلاف بولتے ہیں، لہٰذا ان کا انداز سیاسی ہے۔ مجموعی طور پر جب فیض صاحب کی غزل کی تشریح کریں گے تو سیاسی انداز سے کریں گے۔ میں نے پوائنٹ لکھا، آپ کی غزلیات کی مجموعی طور پر سیاسی فضا ہے، سیاسی انداز سے بات کرتے ہیں۔ محبوب کے پردے میں دراصل آپ جابر حکمرانوں سے خطاب کرتے ہیں۔ لفظ محبوب ہے، آپ جانتے ہیں شاعری میں محبوب کو صنم بھی کہا جاتا ہے۔ صنم پتھر، پتھر کون ہوتا ہے؟ آپ پتھر کے آگے روئیں، کرلائیں، منت کریں، آہوزاری کریں، لیکن پتھر پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ بے رحم ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں روایت فارسی سے کیا ہے جی؟ محبوب کون ہے؟ جو ظالم ہے، جو سنگ دل ہے، جو بے رحم ہے۔ تو اسی طرح سے فیض صاحب طنزاً حکومت کو محبوب کہتے ہیں کہ حکومت بھی ویسے ہی رحم اور سنگ دل ہے، تو لفظ محبوب ہے لیکن دراصل ظالم حکومت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ محبوب کے پردے میں جابر حکمرانوں سے خطاب کرتے ہیں۔ فیض صاحب کے ہاں میں جذباتی کشمکش کی ذہنی تصویریں نظر آتی ہیں۔ وہ انسانی جو جذبات ہوتے ہیں، ایک امنگ ہوتی ہے، وطن کے حوالے سے محبت ہوتی ہے، ظلم کے خلاف نفرت ہوتی ہے، ظلم کے خلاف ٹکرانے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، ایک جوش و خروش ہوتا ہے، وہ ہمیں فیض صاحب کے ہاں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ فیض صاحب بڑے شاعر ہیں، انسانیت کے شاعر ہیں، آفاقیت کے شاعر ہیں۔ آفاقیت یونیورسلائز کرنا، یعنی آپ عالمی امن کی بات کرتے ہیں، عالمی بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، اس نظام کو بدلنے کی بات کرتے ہیں جہاں غریب کو روٹی میسر نہیں ہے، جہاں غریب کو بنیادی حقوق میسر نہیں ہے، جہاں غریب اپنے دل کی بات نہیں کر سکتا، اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتا، تو وہ اس مجموعی سسٹم کو للکارتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو آفاقیت کا شاعر کہا جا سکتا ہے۔ آپ ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں غزل کا مفہوم تو یہی ہے، محبوب سے عشقیہ گفتگو کرنا۔ محبوب انسان ہے، تو جب شاعر بات کرتا ہے عاشق کی، اس کی خواہش ہے اس کا محبوب اس کو مل جائے،
اور محبوب کون ہوتا ہے؟ انسان ہے، گوشت پوشت کا انسان ہے، مرد یا عورت انسان ہے۔ مگر ذہن میں رکھیے جب فیض محبت کی بات کرتے ہیں، فیض عشق کی بات کرتے ہیں، ان کا عشق گوشت پوشت کا انسان نہیں ہے۔ میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں، فیض صاحب کا عشق کیا ہے؟ وطن کی محبت۔ فیض کا عشق یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملے، ظالم حکومت کا خاتمہ ہو، جبر کا خاتمہ ہو، عوام کو بنیادی حقوق ملے، عوام حکومت میں حصے دار بنے، عوام حکومت کرے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے، اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزار سکے۔ تو فیض صاحب کا عشق کیا ہے؟ وہ وطن کی محبت ہے۔ ایک اور چیز جو فیض صاحب کو بہت بڑا بنا دیتی ہے، رومان اور حقیقت کا حسین ملاپ یا امتزاج ہے۔ میں نے بھی عرض کی ادب برائے ادب میں کیا ہوگا؟ شعر خوبصورت تو ہوتا ہے لیکن اس میں مقصدیت نہیں ہوتی، اور وہ شاعر جو ادب برائے مقصد کا پرچار کرتے ہیں ان کے ہاں مقصدیت تو ہوتی ہے مگر شعر کی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ فیض صاحب کی ہمیں دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، رومانوی شاعری بھی ہے اور حقیقت پسندی کا اظہار بھی ہے۔ ہم اشعار میں تفصیل سے دیکھیں اس پوائنٹس کو، تو یہ چیز جو ادب برائے ادب کی بات کرتا ہے وہ اس میں حقیقت پسندی نہیں ہے، جو حقیقت پسندی پر آتا ہے اس کی شاعری شعر کے لطیف جذبات سے خالی ہے۔ لیکن فیض صاحب کے ہمیں دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، رومانیت بھی نظر آتی ہے، حقیقت بھی نظر آتی ہے۔ آپ کا لہجہ پرجوش ہے، باغیانہ ہے، ظلم کے خلاف بغاوت کی بات کرتے ہیں، رجائیت کا پیغام دیتے ہیں۔ رجائیت کہتے ہیں پر امید ہونا، ان کو امید ہے کہ جلد ایسا وقت آئے گا جب عوام کو ان کے حقوق ملیں گے۔ عزیز طلبہ، پہلی غزل جو ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں فیض صاحب کی اہم تصانیف شاعری کے جو مجموعے ہیں، بہت سے ہیں لیکن جو زیادہ اہم دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، ان کے مجموعے جو بہت مشہور ہوئے۔ ویسے ان کے اور بھی بہت سے مجموعے ہیں۔ فیض صاحب کی جو پہلی غزل ہے اس کا ماخذ ہے دست تہ سنگ، اس مجموعے سے پہلی غزل لی گئی ہے۔ پہلی غزل پہ ہم آج تعارف کی غزل ہوا پہلے لیکچر، دوسری غزل میں ہم فیض صاحب کے پہلے 2 اشعار کریں گے اور اس کے بعد جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔